अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर इरफान सुलेरिया और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब ऑफिशियल चैनल। मेरी जो सोशल मीडिया पे सीरीज़ है ईच पाल, आज उससे से हमारा जो प्रोग्राम है वो लॉ से रिलेटेड है। और आज के जो हमारे गेस्ट हैं मोहम्मद सईद ताहिर सुलेरिया साहब हैं, जो कि एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हैं और साबका एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब हैं। आज हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वो लॉ में कैसे आए, क्यों आए, उन्होंने स्कूलिंग कहाँ से की, कॉलेज कहाँ से किया, और हमारा जो आजकल जो पाकिस्तान का लॉ का जो कोर्स है क्या उसे सेटिस्फाइड है या इसमें तरमीम की ज़रूरत है, और हमारे जो मौजूदा लॉ ग्रेजुएट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं क्या वो लॉ की जो बुनियादी ज़रूरियात है सोसाइटी की उसको पूरा करने के काबिल है भी कि नहीं। तो हम अपने गेस्ट की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम वकील साहिब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। कि क्या ठीक ठाक हैं? जी अल्लाह का शुक्र। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि कीमती वक्त में से थोड़ा सा टाइम दिया। और क्योंकि वकील की जो ज़िंदगी है बड़ी मसरूफ़ ज़िंदगी है, नो डाउट। क्योंकि जब वो केस उन्होंने तैयार करना होता है उसकी तैयारी के लिए हम तो वैसे आम स्टार्टिंग में तो कि वकीलां तक ही काम होता है, लेकिन केस की तैयारी के लिए उनको जितना स्टडी करना पड़ता है वो वही जानते हैं जहाँ जो लॉ के शोबे के साथ अटैच हैं वो जानते हैं। एक छोटा सा तारुफ तो मैंने वो करवा दिया आपका कि मोहम्मद सईद ताहिर सुलेरी साहब हैं क्या। एक तफसीलन तारुफ जो हमारे देखने वाले या सुनने वाले आप उनको खुद अपने अल्फाज में बता दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिस्ट्रिक्ट सियालकोट से जी मेरा ताल्लुक़ है और मेरी जो स्कूलिंग है, मैट्रिक मेरा जो है 83 का वो गवर्नमेंट हाई स्कूल महाराज के सियालकोट से है। उसके बाद फिर आगे मरे कॉलेज सियालकोट से 85 में इंटरमीडिएट है, और उसके बाद मेरे वालिद साहब जो है वो पाकिस्तान आर्मी में सर्व कर चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह 32 इयर्स उन्होंने सर्व किया और एज ए स्पाई से पाकिस्तान आर्मी को ज्वाइन किया, और सूबेदार की जो पोजीशन है उससे वो रिटायरमेंट उन्होंने ली। और उस दौरान उन्होंने 1962, 1965 और जो 72 की जो वार्स हुई थी उसमें वो माशाल्लाह एक बहादुर गाजी के तौर पे जो है उन्होंने अपनी ड्यूटी सर अंजाम दी। तो फिर उसके बाद हमारा चूँकि वो वालिद साहब के साथ साथ मेरी जो थी रिहाइश हमारी उनके साथ छावनी में मुल्तान चले गए। मेरा बीए जो है वो 88 का मुल्तान का है। फिर उसके बाद बहादुर यूनिवर्सिटी से फिर वहाँ पे एमए में एडमिशन, एमए पॉलिटिकल साइंस में, और फिर 1992 में मेरा जो एलएलबी था वहाँ पे बीजेड का, डीएलएल मेरा जो है वो पंजाब यूनिवर्सिटी से है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी ये जो प्रोफेशन है लॉयर्स का, ये दुनिया में सबसे अच्छा और बड़ा प्रोफेशन जो है वो तस्वर किया जाता है। और मैं सबसे पहले जो इंस्पायर होता हूँ कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़ात अक़दस है वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा जो है वो एक नमूना हयात है। तो उसके बाद जो है हमारे कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जनाब बाबा कौम है, वो उससे पहले जो पाकिस्तान का तस्वुर जो है वो भी एक वकील ने दिया, अल्लामा मोहम्मद इकबाल शायर मशरिक़ ने। और फिर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जो है वो इसको अमली जामा पहनाया और अंग्रेज़ों के और हिंदू के तसल्लुत से पाकिस्तान को जो है अमली जदोजहद करके और इतनी कुर्बानियाँ शोबे से, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बड़ी अपनी 40 अंडर 40 ईयर में मैं एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट जो है वो इनरोल हो गया था 2009 में मैं जो है एज एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि ये जो प्रोफेशन है, अगर कोई बंदा इसमें रह के स्ट्रगल करता है तो ये बहुत आला और एक नोबल काज का प्रोफेशन है। इसमें यानी कि आप दूसरों के जो दुख हैं, दूसरों के जो मसाइल हैं उनको आप हल करने के लिए कर सकते हैं, और उनकी आवाज़ जो है वो आप जो है अदालत में पेश करके उनकी दादरसी जो है वो लेके दे सकते हैं। तो ये सबसे बड़ी जो अच्छी बात है कि किसी मजलूम को जो है किसी जो है ना बेबस की आप मदद करते हैं और फिर आप उसकी जो है ना दादरसी उसको लेके देते हैं। अच्छा, आपने साहबका एडिशनल एडवोकेट जनरल भी रहे। जी जी। वो जो पीरियड था आपका वो कौन सा था, कैसा रहा वो पीरियड? वो ऐसे होता है जी कि एक तो वकील की दो पार्ट है, एक तो प्राइवेट प्रैक्टिस है और दूसरी है कि जब हम अगर कोई गवर्नमेंट की साइड पे हमें कोई ड्यूटी अंजाम देनी होती है, जैसे मैंने अर्ज़ किया कि मैं यहाँ पे मैंने सर्व किया है
یا اسی طرح پراسیکیوشن میں ہے، تو وہاں پہ پھر پرائیویٹ پریکٹس ہم جو ہے وہ نہیں کر سکتے، بلکہ یہ ہوتا ہے کہ ہم نے سرکار کی طرف سے جو ہے وہی کام جو ہے وہ کرنا ہوتا ہے. ہم اپنی پرائیویٹ پریکٹس جو ہے وہ قطع نہیں کر سکتے. ایک وقت میں یا تو یہ ہوتا ہے کہ ہم گورنمنٹ کی سروس جو ہے وہ جوائن کریں، تو اس دوران پھر وہ ہم اپنی جو ہے نا وہ سروسز گورنمنٹ کے اکاؤنٹ میں جو ہے وہ دے دیتے ہیں. تو الحمدللہ وہاں سے ہم نے بہت سیکھا. بہت وہ معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ ہم اپنی مرضی سے تو اپنے کیس 1 یا 2 یا 4 10 کر سکتے ہیں، لیکن وہاں پہ ہمیں پھر جو ہے نا ایک روٹیشن کے جو ہے 30 50 کیسز جو ہے 60 کیسز بھی ایک دن جو ہے نا وہ گورنمنٹ کی سائٹ پہ لگے ہوتے ہیں، تو ہم نے اس کی پیروی کرنی ہوتی ہے، تیاری کرنی ہوتی ہے اور اس میں پیش ہونا ہوتا ہے. یہ وہ سارا معاملہ وہ بڑا اچھا ایکسپیرینس رہا ہے جی، اور الحمدللہ وہ بڑے اچھے طریقے سے وہاں پہ لرننگ بھی کی ہے، اور الحمدللہ اپنی ڈیوٹی جو ہے وہ سر انجام اچھے طریقے سے دی ہے. جب آپ نے گریجویشن کی BA کیا تو لا کا جو پروفیشن ہے آپ کا فرسٹ چوائس تھی یا سیکنڈ چوائس تھی؟ یا کسی کے کہنے پہ آئی یا کسی سے متاثر ہو میری کیا؟ خود جو ہے وہ فرسٹ چوائس ہے جی. میں الحمدللہ جو ہے وہ جب چھوٹا تھا، جب اسکولنگ تھی، تو اس میں ہم جب پڑھتے تھے قائد اعظم کے بارے میں یا تو وہ میں اس وقت سے انسپائر تھا قائد اعظم کے جو سارا جو تھا کہ وہ ایک وکیل تھے اور انہوں نے اس طرح پاکستان کے لیے جد و جہد کی اور ہمیں ایک آزاد ملک جو ہے وہ لے کے دیا. تو میں شروع سے جو ہے وکالت کے پروفیشن سے بڑا جو ہے نا وہ انسپائر تھا. اب لا کا جو ہے وہ سوسائٹی میں کیا رول ہے؟ مثلا لا قانون کے نا رول آف لا کی بات ہم کرتے ہیں، تو سوسائٹی میں کیا کہنا ہے کہ ہر انسان کو، چاہے وہ غریب ہے یا امیر ہے، سب کو انصاف جو ہے ایک جیسا ملنا چاہیے. تو کیا پاکستان میں اس طرح کی کوئی صورتحال ہے؟ ڈاکٹر صاحب ایک لا کا میگزم ہے کہ ہو ہی سیکس ایکوٹی مسٹ ڈو ایکوٹی، یعنی کہ جو کوئی انصاف لینا چاہتا ہے وہ انصاف دے بھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ لا ایک جو ہے وہ ایسا پروفیشن ہے کہ ہمیں اپنے رائٹس کے بارے میں اور ہمیں اپنی ڈیوٹیز کے بارے میں جو ہے وہ بالکل کلیئر کرتا ہے کہ ہم نے اگر دیکھیں نا جی کوئی غلط کام کریں گے تو لازمی طور پہ بات ہے کہ وہ جو ہے پولیس حرکت میں آئے گی اور وہ بندہ اریسٹ ہوگا بھی اور پھر وہ آگے اس کی کنوکشن ہے بھی. اسی طرح کہ اگر کوئی بندہ جو ہے وہ قانون نہیں توڑتا بھی تو یہ اس کے لیے بہت بہتر ہے بجائے اس کے کہ وہ جو ہے اس کے لیے پریشانیاں پیدا ہوتی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر جو شہری ہے پاکستان کا وہ اس کو لا سے اس کی واقفیت ہونا بہت ضروری ہے. اس سے جب دیکھیں کہ پڑھے لکھے لوگ ہوں گے، قانون سے واقفیت رکھیں گے بھی، تو پھر وہ ایک مہذب معاشرہ جو ہے، اور اسلام جو ہے وہ ہمیں اسی کی تو ترغیب دیتا ہے بھی کہ نہ آپ کسی کا نقصان کریں اور نہ آپ کو کوئی نقصان پہنچائے. یہ بڑی جامع حدیث ہے بھی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہوئی ہے کہ نہ آپ نقصان اٹھائیں نہ کسی کو نقصان پہنچائیں گی. تو ہمارا جو مغرب نے ہمیں جو کلچر دیا ہے نا، یہ بیسیکلی تو ہمارا اسلام سے لیا گیا ہے سارا معاملہ. ٹھیک ہے جی. تو اس لیے جو ہے نا یہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ لا سے جو واقفیت ہے. میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاتا ہوں کہ جب ہم LLB کر رہے تھے ادھر بہاؤالدین ذکری یونیورسٹی میں، تو ایک MBBS ڈاکٹر، بلکہ میں نام بھی کوڈ کروں گا کہ ڈاکٹر مشتاق صاحب جو تھے، وہ اس وقت MBBS کر چکے تھے، ہاؤس جاب کر رہے تھے، تو وہ ہمارے ساتھ لا کے FEL کے اسٹوڈنٹ تھے. تو میں نے انہیں یہ سوال کیا کہ ڈاکٹر صاحب آپ کیوں لا کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے مجھے کہا جی میں نے پریکٹس نہیں کرنی، میں پریکٹس تو میڈیکل کی کروں گا، لیکن میں اپنے آپ کو ایک اچھا سیویلائزڈ انسان بنانے کے لیے جو ہے نا وہ لا سے واقفیت کے لیے اور جو ہے نا یہ لا کی تعلیم لینا چاہ رہا ہوں. بالکل ایسے. اچھا، جب آپ نے لا کیا اس وقت لا 2 سال کی ڈگری، 2 سال، پھر 3 سال کا ہوا، اب 5 سال کا ہوا. تو کیا سمجھتے ہیں کہ پہلے 2 سال کا آپ کے زمانے میں 3 سال کا، جو 5 سال کا ہوا ہے، کیا یہ لا پروفیشن کے لیے ٹھیک ہے؟ آپ کے کیا ہے اس کے تاثرات؟ بالکل. یہ دیکھیں جی وقت کے ساتھ ساتھ جو امینڈمنٹس ہیں وہ ہوتی رہتی ہیں اور ہونی بھی چاہیے. اب ہمارے وقت میں یہ معاملہ جو تھا بیسیکلی تھا کہ پہلے ہم گریجویٹ، وکیل کو میں آپ کو بتاؤں کہ ڈبل گریجویٹ کیوں کہتے ہیں. جتنے بھی پروفیشن ہے دنیا میں، میڈیکل کا ہے، انجینئرنگ کا ہے، تو وہ FSC کے بعد، انٹر کے بعد جو ہے ڈائریکٹ وہ ہے نا اپنی اس اسکل میں چلے جاتے ہیں. لیکن وکیل جو ہے وہ ڈبل گریجویٹ اس لیے کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ پہلے وہ گریجویشن کرتا ہے پھر وہ لا کی گریجویشن کرتا ہے. تو اس لیے دنیا میں جو سب سے انٹلیکچوئل یا انٹیلیجنسیا جو ہے ہم وکیل کو سمجھتے ہیں کہ وہ ڈبل گریجویٹ ہوتا ہے بھی. تو اس لیے یہ وہ جو تھا کہ کچھ لوگ اس میں جو ہے وہ ویسے آ جاتے ہیں اس میں نالج کے لیے
لیکن انہوں نے حکام نے یہ کہا کہ اس کو ہم انٹر کے بعد جس طرح کہ ہماری پروفیشنل ڈگریز ہیں MBBS ہے انجینئرنگ کی ہے یا دوسرے کچھ جو اسٹالورٹس میں جاتے ہیں تو ہم اس کو جو ہے وہ 5 سال کے لیے اس لیے لے کے جاتے ہیں کہ سیریس لوگ اس میں آئیں اور وہ اپنی اسکل کے ساتھ جو ہے وہ اس فیلڈ کو آگے لے کے جائیں. بالکل ایسے پہلے کسی گریجویشن جس نے بھی کر لی وہ لا میں آ جاتا کوئی اور نہیں, چلو لا کر لے اور نہیں تو چلو ٹیکا تو بنے گا. تو ایسا ہی ہے. تو میرے خیال میں یہ ٹھیک ہوا کہ بالکل سیریس لوگ ہی وہ سیریس لوگ آئیں گے اور پروفیشن کا جو تقدس ہے وہ پھر جو ہے وہ باہر رہے گا. یہ جو کورس ہے LLB کا 5 سال کا, کیا اسے آپ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے ہماری انٹرنیشنل یا انٹرنیشنل ریکوائرمنٹ کو پورا کر رہا ہے یا اس میں امینڈمنٹ کی ضرورت ہے؟ نہیں, اس میں فار دی ٹائم بینگ دیکھیں جی امینڈمنٹس جو ہیں وہ تو وقت کے ساتھ ساتھ ہوتی ہیں اور ہوتی بھی رہنی چاہیے. اور پھر دنیا کے جو حالات اس وقت جا رہے ہیں ابھی اس کے ساتھ ساتھ جو ہمیں پوری دنیا کے ساتھ جو ہے ٹچ رہنے کے لیے جو ہے نا وہ جو بیسک جو چیزیں کچھ ہیں وہ ہم اس کو اپنے آپ کو لمٹڈ نہیں کر سکتے, اس میں ہونی چاہیے. اچھا ایڈوکیٹ صاحب, ہمارا یہ سوال یہ ہے میرا آپ سے کہ جو نئے لا گریجویٹس آ رہے ہیں, بہت سے انسٹیٹیوٹ جو ہے لا کی ڈگری آفر کر رہے ہیں, آپ ان کو کیا مشورہ دیں گے کہ اپنی جو لا کی پریکٹس ہے وہ کس طرح سے سٹارٹ کریں؟ کیا ان کی ترجیح پیسہ ہونا چاہیے کہ سروسز ہونی چاہیے؟ بڑا اچھا سوال کیا جی ڈاکٹر صاحب آپ نے. میں تو یہ سمجھتا ہوں جی کہ کوئی بھی پروفیشن جو ہے وہ اس میں ہمیں پیسے کو جو ہے وہ کنسیڈریشن جو ہے اس پہ نہیں رکھنی چاہیے, بلکہ اپنی اس کو علم کو حاصل کر کے اور اس پہ ہم نے مہارت جو ہے وہ لینی چاہیے اور پھر ہمیں اس پہ ایکسپرٹ جو ہے اوپینین کے طور پہ جو ہے اس کو آگے لے کے جانا چاہیے. پیسہ جو ہے وہ کما لینا جو ہے وہ سب سے اچھی یا بڑا آبجیکٹ نہیں ہے اور نہ ہونا چاہیے. اصل بات یہ ہے کہ وہ جیسے شاعر نے کہا ہے نا جی, عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی, یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری. تو جب ہم اپنے پروفیشن میں اپنے ایکسپرٹ بن جائیں گے تو پیسہ آٹومیٹکلی ہمارے پاس آ جائے گا. لیکن اگر شروع دن سے ہم نے پیسہ کمانا ہے تو ہم اپنی وہ چیز وہ علم جو ہے وہ حاصل نہیں کر سکیں گے جو ہمیں کرنا چاہیے بھی. تو میں یہ چاہوں گا, میں نئے جو لائرز ہیں ینگ لائرز ان کو میرا تو یہ میسج ہے کہ جی وہ اپنی جو علم ہے اس کو اچھے طریقے سے, اور پھر جو جیسے کہتے ہیں جی کہ تھیوری از انکمپلیٹ ود آؤٹ پریکٹس اور پریکٹس میک اے مین پرفیکٹ. تو جب تک وہ اپنا اس پہ کمانڈ نہیں ہوگی نا جی تو وہ اپنے پروفیشن کے ماہر جو ہے وہ نہیں بن سکتے. تو ایک تو محنت ہے ہر پروفیشن میں اور اسپیشلی لا کے پروفیشن میں ہمیں جو ہے وہ محنت جو ہے وہ کرنی چاہیے اور سیکھنا چاہیے اس کو ہمیں جو ہے, تاکہ جو ہے نا وہ ہم اس پہ کسی جگہ ہماری ڈیفیشنسی جو ہے وہ نہ رہ جائے گی. اچھے طریقے سے سیکھیں, اچھے اپنے اساتذہ کرام سے اچھے طریقے سے ان سے سیکھیں اور پھر اس علم کو جو ہے وہ اس پہ عمل کریں بھی. نیگیٹو پریکٹس جو ہے, اور پھر دوسرا شارٹ کٹ کوئی نہیں ہے پروفیشن میں. میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ کسی شارٹ کٹ کی وجہ سے اوپر جاتے ہیں تو اسی طرح پھر وہ واپس بھی آ جاتے ہیں. تو میرا تو یہ جو ہے وہ پریکٹس ہے کہ اچھے طریقے سے ہمیں سیکھنا چاہیے اور آنے والے نوجوانوں کو بھی اچھے طریقے سے سکھانا چاہیے اور ان کو سیکھنا چاہیے اپنے ذات کے لیے, اس ملک کے لیے اور اپنی مسلم امہ کے لیے. لیکن آپ نے کہا کہ نیگیٹو پریکٹس نہیں کرنی چاہیے, چاہے وہ لا ہے یا کوئی بھی ہے. کیونکہ آپ جس بھی پروفیشن میں ہیں اس کمیونٹی میں جو بھی پریکٹس کرتا ہے اس کی ایون ایک وجہ شہرت بن جاتی ہے کہ فلاں جو ہے وہ نیگیٹو پریکٹس کرتا ہے یا جو اچھا پریکٹس. میں نے خود ایک سینئر وکیل کا انٹرویو کر رہا تھا, ان کے اپنے الفاظ ہیں کہ جب اچھی پریکٹس کرتے ہیں یا بری پریکٹس کرتے ہیں تو آپ جس جج کے ہاں پیش کیس لے کے جاتے ہیں نا اس کو جج کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جو وکیل کی ریپوٹیشن کیسی ہے. اگر آپ کی ریپوٹیشن اچھی ہے تو آپ کے کیس وہ اچھی طریقے سے وہ سنتا بھی ہے. اچھا, یہ تو آپ نے وہ بڑا اچھا مشورہ دیا کہ یہ جو ینگ لا گریجویٹس آ رہے چاہ رہے ہیں ان کی جو فرسٹ پریفرنس ہے پہلے تو ڈیفینیٹلی ان کی ڈگری کمپلیٹ, اچھا نالج جو علم حاصل کرنا چاہیے. پھر جو فرسٹ پریفرنس ہے پیسہ ڈیفینیٹلی وہ بھی ہمارے معاشرے کی ضرورت ہے. سروسز اچھی ہونی چاہیے کہ آپ نے جو کلائنٹ ہے اس کی رہنمائی کس طریقے سے کرنی ہے, اچھے طریقے سے کرنی ہے اکارڈنگ دی رول آف لا. ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے نا. اچھا, یہ جو ہمارے پاکستان میں ٹوٹل کتنے کے وکلاء حضرات ہوں گے ایک راؤنڈ اباؤٹ؟ ہمارے چاروں جو صوبائی بار کونسل جو ہیں جی, ہمارے جو اسٹیچوٹری باڈیز ہیں اس میں جو انرولڈ وکلاء ہیں وہ تو ماشاءاللہ لاکھوں کی تعداد میں ہے.
پہلے ہمارا جو بیسک ہے کہ جیسے وہ این ٹی ایس ٹیسٹ ہے، اس کے بعد پھر انرولمنٹ ہوتی ہے ایز اے لوور کورٹ کی، اور پھر 2 سال کے بعد وہی جو ہمارے ینگ لائرز ہیں ان کی انرولمنٹ ایز اے ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ہوتی ہے. اور پھر ہائی کورٹ کی جو 10 سال کی جو اسٹینڈنگ ہے، اس کے بعد پھر فٹنس ہے سپریم کورٹ جانے کے لیے. جب ہائی کورٹ کی فٹنس آتی ہے پھر اس کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان کے جو کمیٹی ہے انرولمنٹ کی وہ انٹرویو لیتی ہے. تو سپریم کورٹ کے تو جو انرولڈ وکلا ہے اس وقت، چونکہ وہ ایپیکس باڈی ہے، اور جو ہائر جو ہماری باڈی ہے وہ اس پاکستان لیول کی، وہ سپریم کورٹ آف پاکستان بار کونسل ہے، اس میں اس وقت تقریباً 3000 وکلا انرولڈ ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں. تو یہ سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے یہ ہماری چاروں صوبائی جو ہائی کورٹس ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ گورننگ باڈی ہے، اور وہ 3000 کے قریب لوگ پریکٹس کرتے ہیں، اور وہ تمام صوبوں میں ایکولی جو ہے وہ اپنے اپنی ڈیوٹی جو ہے وہ سر انجام دے رہے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. یعنی ایک آپ کا کونسل کیا ہے، پاکستان بار کونسل ہے، پھر صوبائی ہوتی ہیں، پھر ڈسٹرکٹ لیول پہ بھی ہوتی ہیں، ان کے بھی وہ الیکشنز چلتے ہیں. اب آخر میں آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے جو لا کمیونٹی کے جو منسلک افراد ہیں یا لوگ ہیں، کہ وہ کس طرح اپنی سروسز معاشرے کے لیے بہتر طریقے سے پیش کر سکتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب، میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے نا کہ جو پیسہ ہے وہ ہماری بنیاد نہیں ہونی چاہیے بھی اس پروفیشن میں. میں تھوڑا سا آپ کو اس پروفیشن کی خوبصورتی کے بارے میں جو ہے وہ بتا دیتا ہوں کہ ہمارا یہ جو پروفیشن ہے یہ پروفیشن آف لارڈز ہے. اس کا جو آغاز ہم دیکھتے ہیں تو یورپ سے وہ جو ہاؤس آف لارڈز کے کچھ لوگ تھے وہ اس کو لوگوں کی داد رسی کے لیے، ان کے مسائل کے حل کے لیے جو ہے پیسے کے لیے وہ لوگ جو ہے وہ پریکٹس میں نہیں آتے تھے. بھی جو ہمارا گاؤن ہے جو ہم ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ آف پاکستان میں پہنتے ہیں تو اس کی بیک سائڈ پہ ایک جیب لگی ہوئی ہے. تو وہ جو ہاؤس آف لارڈز کے لوگ جو تھے اس وقت، جو بیرسٹرز تھے یا جو لوگ بار کے ممبر تھے، وہ اپنے کلائنٹ سے فیس مانگا نہیں کرتے تھے، بلکہ یہ ہوتا تھا کہ وہ اپنی مرضی سے اپنی استطاعت کے مطابق جو ہے اس جیب کے اندر جو ہے وہ کچھ رقم جو ہے وہ رکھ دیتے تھے کہ یہ ہماری مانگنا جو تھا نا یہ ان کی اس وقت وہ شرط نہیں تھی. اب بیسیکلی ابھی بھی وہ جیب ہمارے گاؤنس کے اوپر وہ ایک نمونے کے طور پہ ہے. تو میں تو یہ کہوں گا کہ ہمارے جتنے بھی ینگ لائرز ہیں ان کو پیسہ بنیاد بنا کے نہیں اس پروفیشن میں آنا چاہیے، بلکہ عزت، شہرت اور پیسہ بھی اس میں ہے. تو یہ بہت ہی قابل تکریم پروفیشن ہے کہ اگر ہم ایک اچھے طریقے سے کیس آرگو کرتے ہیں اپنے کلائنٹ کی، جو اس کو ہم اچھے طریقے سے کنٹیسٹ کرتے ہیں، تو بے شک جو کیس ہم لوز بھی کر جاتے ہیں، لیکن اگر ہمارا کلائنٹ خوش ہوتا ہے تو ہم وہ کیس لوز نہیں کرتے، ہم وہ کیس ون کرتے ہیں بھی. بیسیکلی تو وہ کلائنٹ جو ہے ہمارا جو ہے وہ یہ ایڈمٹ کر لیتا ہے کہ میرے وکیل صاحب نے، میرے کونسل نے جو ہے، میرے اٹارنی نے بہت زیادہ محنت کی ہے، اچھے طریقے سے آرگومنٹ کیا ہے، لہٰذا ہمیں اس کی فکر نہیں ہونی چاہیے. ہمیں صرف کیس کی تیاری، اس کے ٹائم پہ جانا عدالتوں میں، اور اپنے کلائنٹ کی جو ویلفیئر ہے جو میکسیمم ہم کر سکتے ہیں وہ کرنی ہے. پیسہ جو ہے وہ سیکنڈری اور تھرڈ جو ہے آپشن جو ہے وہ ہمارے پاس ہونی چاہیے. تو میری یہی درخواست ہوگی کہ تمام نئے آنے والے وکلا کے سامنے کہ وہ پیسے کو بنیاد نہ بنائیں. پیسہ ٹھیک ہے ہماری ضروریات کے لیے ہونا چاہیے، لیکن اس کو جو ہے وہ بیسک جو ان کی جو توجہ ہے وہ پروفیشن کی بہتری، اپنے علم کے لیے اور اپنے جو وکالت کی بہتری ہے اس کے اوپر ان کو جو ہے مرکوز رکھنی چاہیے. آپ نے بڑی اچھی بات کی. میرے علم میں بھی اضافہ ہوا کہ آپ نے جو گاؤن ہوتا ہے اس کے پیچھے وہ جیب ہوتی تھی، اس میں جو لوگ تھے اپنی استطاعت کے مطابق اس کی فیس جو ہے وہ مانگا نہیں کرتے تھے. وہ لوگ خود دے دیتے تھے، خود پیش کرتے. بالکل. شکریہ سعید طاہر سلیریہ صاحب، آپ نے قیمتی وقت میں سے دیا، اور میری جو ایچ پال سیریز تھی آپ اس کا حصہ بنے. بیسیکلی میری جو یہ سیریز ہے اس کو مقصد ہے آگاہی پھیلانا، شعور دینا. اگر کسی سننے والے کی ایک بار جو ہمارا سیشن ہوا ہے اس سے فائدہ ہو جائے کہ سمجھو میرا کام ہوگا، صدقہ جاری کے طور پر یہ جو ہے میرا سلسلہ اسی طرح چلو. میں مستقبل میں بھی آپ سے امید کروں گا. یہ تو ہم نے جنرل آپ کی لائف کے بارے میں اور لا کے پروفیشن کے بارے میں کی. کسی اور لا کے مطلب بہت بڑا ایک وسیع سمندر ہے، کسی اور ٹاپک کے اوپر آپ سے ہم تھوڑا سا ٹائم لیں گے. ضرور انشاءاللہ. تھینک یو سر. تھینک یو.